अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। हाजिर है एक और मासूम सी स्पाइसी कहानी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। किसी ज़माने में एक शरीफ आदमी अपनी बीवी के साथ एक प्यारे से घर में परेशान हाल रहता था। उसकी परेशानी की वजह बुरे हालात या गुर्बत नहीं, बल्कि उसकी बीवी थी, जो कि इंतहाई लड़ाका और बदज़बान औरत थी। यही नहीं, जब उसकी बीवी शदीद गुस्से में आती तो फिर झाड़ू से अपने शौहर की खूब धुनाई करती। शौहर बेचारा उसके गुस्से से डरकर पूरे घर में इधर उधर भागता फिरता और बीवी झाड़ू लिए उसके पीछे पीछे। उस आदमी के घर के सहन में एक बेरी का दरख्त था, जिस पर एक जिन का बसेरा था। जिन उन दोनों मियाँ बीवी से आजिज़ आया हुआ था। वो दिन भर सोने का आदी था और उन दोनों के झगड़ों की वजह से उसकी नींद बार बार ख़राब होती थी। उसने सोचा हुआ था कि अब दोनों को अपनी खौफनाक शक्ल दिखाकर डरा देगा और आराम से सोएगा। एक दिन बीवी ने बड़े अच्छे मूड में अपने शौहर से कहा, अजी सुनते हो, आज मैंने एक नई रेसिपी देखी है। मुझे 1 किलो आलू, 1 किलो मटर और कुछ हरी मिर्चें बाज़ार से ला दो। शौहर ने अच्छा कहते हुए पैसे लिए और बाज़ार चला गया। सब्ज़ी वाले के पास पहुंचकर उसने आलू और हरी मिर्चें ख़रीद लीं और सोचने लगा तीसरी कौन सी सब्ज़ी थी। इतने में एक दुकान वाले ने आवाज़ लगाई, फ्रेश टमाटर, फ्रेश टमाटर, आओ भाई जल्दी से ले लो। वो आदमी उसकी दुकान पर गया और 1 किलो टमाटर लेकर घर आ गया और बीवी को सब्जियां दे दी। बीवी ने जब सामान देखा तो बोली, मैंने आपसे मटर मंगवाए थे, ये टमाटर क्यों लेकर आ गए। शौहर को ख़तरा महसूस हुआ कि बीवी कहीं फिर उसकी पिटाई न लगा दे। उसने बीवी का गुस्सा ठंडा करने के लिए कहा, अरे बेगम क्या हुआ जो मटर नहीं लाया, उसकी जगह टमाटर डाल दो। बीवी ने कहा, एक तो सब्जियों के बारे में मालूमात नहीं और ऊपर से ऐसे फजूल मशवरे दे रहे हो। ज़रा ठहरो, बहुत दिनों से तुम्हारी धुलाई नहीं हुई, इसीलिए दिमाग नहीं चल पा रहा। ये कह के बीवी ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और सहन में रखी झाड़ू की तरफ चल पड़ी। शौहर समझ गया कि अब ये फिर मारेगी। वो बीवी से ज़्यादा स्पीड से झाड़ू की तरफ बढ़ा। दोनों शोर मचाते सहन में दाखिल हुए। बीवी चीखी, आज तुम नहीं बचोगे। शौहर बीवी को डॉश देता हुआ दरख्त के पीछे छुप गया। बीवी ने लपक कर झाड़ू उठाई और दरख्त पर मारने लगी। सामने आओ मेरे। शौहर ने उसको चिढ़ाते हुए कहा, नहीं आऊँगा। बीवी को मज़ीद गुस्सा आया और वह झाड़ू लेकर शौहर के पास आ गई। शौहर और बीवी दोनों दरख्त के गिर्द चक्कर लगा रहे थे और साथ ही शोर-गुल भी मचा रहे थे। जिन जो हस्बे मामूल सोया हुआ था, उनके इस धमा चौकड़ी मचाने से कच्ची नींद से उठकर बैठ गया। पहले तो उसने गौर किया कि ज़लज़ला आया है या शायद आंधी है, लेकिन उन मियाँ बीवी की चीखो पुकार सुनकर वह समझ गया कि आज फिर लड़ाई हो रही है। वो बड़े गुस्से में दरख्त से नीचे उतरा और दोनों के बीच में अपनी सूरत ख़तरनाक बनाकर ज़ोर से बोला, बस, ये क्या रोज़ रोज़ का तमाशा लगा रखा है। इतना शोर तो बच्चे भी नहीं करते जितना तुम दोनों करते हो। मियाँ तो उसको देखकर सहम गया और दरख्त के पीछे छुप गया। बीवी ने पहले तो जिन की खौफनाक शक्ल देखी और डरे बगैर उससे गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और बग़ैर इजाज़त हमारे घर में दाखिल कैसे हुए। जिन बीवी को मज़ीद डराते हुए बोला, मैं जिन हूँ जो इस बेरी के दरख्त पर कई सौ साल से रह रहा था। तुम दोनों के लड़ाई झगड़ों से मेरी नींद ख़राब हो गई, लिहाजा अब मैं तुमको खाऊंगा। बीवी बोली, हाँ, ऐसे कैसे खाओगे। पहले ये बताओ, इतने 100 सालों से तुम बग़ैर किराए इस दरख्त पर कैसे रह रहे थे, और अगर रह ही रहे थे तो इतनी तमीज़ तो सीख लेते कि मियाँ बीवी के झगड़े में इतनी बदतमीज़ी के साथ एंट्री न मारते। हमारा घर है, हम जो दिल चाहे करें, तुम होते कौन हो हमारे दरमियान बोलने वाले, और अब बोल ही चुके हो तो उसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। ये कहकर बीवी ने हाथ में पकड़ी झाड़ू के 2 वार कस के जिन की कमर पर ज़ोर से लगाए। जिन हवास बाख्ता होकर शौहर की तरफ भागा। शौहर ने जो जिन और बीवी दोनों को अपनी जानिब बढ़ता देखा, वो मेन गेट की तरफ भागा और दरवाज़ा खोलकर दाएं जानिब अंधाधुंध भागने लगा। जिन बाएं तरफ मुड़ गया और बीवी कभी शौहर की तरफ जाती, कभी जिन की जानिब।
پھر آخر کار تھک کے وہ گھر کے اندر چلی گئی اور دل میں سوچا، دونوں کب تک بھاگیں گے؟ آخر تو گھر ہی آئیں گے، بعد میں مار لوں گی، جب تک کچھ کھا پی کر اپنی انرجی مینٹین کر لوں۔ وہ دروازہ لاک کر کے کھانے پینے میں لگ گئی۔ ادھر شوہر بھاگتے بھاگتے کبھی دائیں کبھی بائیں پتہ نہیں کون سے علاقے میں پہنچ گیا۔ شام سے رات ہو گئی تھی اور اس کا بھوک اور تھکن سے برا حال تھا۔ اس کی جیب میں سبزی خریدنے کے بعد کچھ روپے بچے ہوئے تھے۔ اس نے ان روپوں سے ایک انڈے والا برگر لیا اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کھا لیا۔ پیٹ بھرتے ہی اس کو نیند آنے لگی اور گھر جا کر اپنے آرام دہ بستر پر سونے کی خواہش ہونے لگی، لیکن اس نے سوچا کہ بیوی شدید غصے میں تھی اور مجھ کو بغیر پٹائی کے معاف نہیں کرے گی۔ اب کیا کروں؟ یکایک اس کی نظر سامنے ایک گھر پر پڑی جس پر تالا لگا ہوا تھا، مطلب گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ آدمی نے سوچا، اس گھر میں اندر کود کے جائزہ لیتا ہوں اور ایک رات یہاں گزار کے صبح کوئی اور جگہ تلاش کر لوں گا۔ اور پھر اس نے یہی کیا، دیوار کود کے اندر داخل ہو گیا اور گھر کے اندر جانے کے راستے دیکھنے لگا۔ گھر کی حالت سے یہ لگ رہا تھا کہ کئی مہینوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ مٹی اور دھول فرش کا اصل رنگ چھپائے ہوئے تھے۔ اندر کمروں میں کوئی لائٹ بھی موجود نہیں تھی۔ وہ ٹٹولتا ہوا کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھ گیا، پھر اس پر بچھی چادر اٹھا کر جھاڑی اور آرام سے لیٹ گیا۔ ابھی نیند کی وادیوں میں جانے ہی والا تھا کہ اسے لگا کوئی اس کے برابر آ کے لیٹا ہے۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ گیا اور بولا، کون ہے یہاں؟ آواز آئی، تمہارا کرایہ دار جن۔ آدمی حیرت سے بولا، تم کیا میرا پیچھا کر رہے تھے؟ جن بولا، نہیں بھائی، میں تو یہاں 2 گھنٹے پہلے کا آیا ہوا ہوں، تم بعد میں آئے ہو۔ میں نے تو اس گھر کی ویرانی دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہاں کافی عرصے سے کوئی نہیں رہتا۔ میں اپنے بیری کے درخت پر تو تمہاری بیوی کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اس لیے سوچ رہا ہوں یہیں رہنے لگوں۔ تم سناؤ، تم کیوں اپنے گھر نہیں گئے؟ آدمی بولا، میں بھی اپنی بیوی کی وجہ سے نہیں گیا کیونکہ وہ مجھے ضرور مارے گی۔ جن بولا، تم اور میں دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اب ہمیں آپس میں دوستی کر لینی چاہیے۔ اور یوں دونوں کی دوستی ہو گئی اور وہ رات آرام سے سوئے۔ صبح اٹھ کر آدمی اور جن دونوں کو بھوک نے ستایا۔ آدمی کے پاس موجود رقم بس اتنی تھی کہ وہ صرف ایک وقت کا ناشتہ کر سکتے تھے۔ ناشتے کے بعد آدمی نے کہا، میرے پاس بس یہی رقم تھی، اب پیسے ختم ہو گئے ہیں، آگے کیا کریں؟ جن سوچنے لگا، پھر بولا، میرے پاس بھی بس کچھ ہی روپے ہیں، اب ان سے ہی کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ گھر واپس تو نہ میں جاؤں گا اور نہ تم۔ دونوں واپس اسی ویران گھر میں آ گئے۔ آدمی تو گھر صاف کرنے لگا، جن کچھ سوچنے لگا۔ اچانک وہ خوشی سے چلایا، مل گیا حل! آدمی نے پوچھا، کیا حل ہے؟ جن بولا، میں یہ روپے تم کو دوں گا، تم ان سے ایک درویشوں والا لباس اور 2-3 گلے کی مالائیں لے لینا۔ آدمی نے حیرانی سے پوچھا، مالائیں؟ وہ کس لیے؟ جن بولا، میرا پلان یہ ہے کہ… اور پھر پلان کے مطابق آدمی نے ہرے رنگ کا چوغا اور گلے میں رنگ برنگی مالائیں پہن لیں۔ جن نے کہا، سیدھے ہاتھ کی طرف 2 گلیاں چھوڑ کر جو گلی آئے اس میں سفید اور نیلا مکان ہے جس میں ایک لڑکے کے سر پر میں سوار ہوں گا۔ آدمی اس کی ہدایت کے مطابق شام کے وقت اس طرف گیا۔ گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی، لوگ اندر باہر کے چکر لگا رہے تھے۔ آدمی نے ایک شخص سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہے کیا خدا نخواستہ؟ وہ شخص گھبراہٹ میں بولا، جی ہاں، میرے اکلوتے بیٹے کی آج صبح سے طبیعت خراب ہے اور وہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، کبھی آواز بھاری ہو جاتی ہے، کبھی الٹا چلنے لگتا ہے، کھانا بے حساب کھا رہا ہے اور تو اور دیواروں پر بھی چلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص رونے لگا، پھر بولا، میرا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن آج صبح سے ایک دفعہ بھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی، بلکہ پہچان ہی نہیں رہا۔ آدمی نے اس کو دلاسا دیا اور کہا، فکر نہ کرو، وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا تم ایک دفعہ مجھے اس سے ملوا سکتے ہو؟ وہ شخص بولا، آپ بھی مل لیں بھائی،
میں تو صبح سے ڈاکٹروں، حکیموں، یہاں تک کہ تمام روحانی علاج کرنے والوں کو بھی بیٹے سے ملوا چکا ہوں۔ سب نے صاف جواب دے دیا ہے۔ وہ آدمی اندر گیا اور اس کے بیٹے سے ملتے ہی کہنے لگا، اس پر جن کا اثر ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ کیا اس کا علاج کر دیں گے؟ میں آپ جتنے پیسے مانگیں گے وہ دوں گا۔ آدمی نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے مختلف آیات پڑھی اور اس نوعمر لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے جن، تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم، اس بچے کو چھوڑ اور چلا جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے۔ جن بچے کے سر پر سے اتر گیا اور بچہ جیسے ہوش میں آ گیا اور اپنے ابا کو دیکھ کر بولا، بابا، میرے بابا، اور گلے لگ گیا۔ بچے کا باپ خوشی سے رونے لگا اور اس آدمی کو اس کی خواہش کے مطابق 5 لاکھ دیے اور اپنے پاس سے کچھ تحائف بھی دیے۔ بس پھر کیا تھا، آدمی اور جن نے یہی کاروبار اپنا بنا لیا۔ کسی امیر آدمی کے بیٹے یا بیٹی پر جن سوار ہو جاتا اور آدمی اس کو اتار کر منہ مانگے دام لیتا۔ دونوں بہت امیر ہو گئے تھے اور اس آدمی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ آدمی کو لوگ دم کروانے اور اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کی خاطر بلاتے رہتے تھے، لیکن جن کچھ روز سے گھر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن جب جن گھر آیا اور اپنا سامان اٹھا کر رکھنے لگا تو آدمی نے پوچھا، کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہو کیا؟ جن نے کہا، ہاں، اور میرے پیچھے آنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آدمی بولا، کیا مطلب؟ جن بولا، مطلب یہ ہے کہ میں ایک شہزادی کے سر پر سوار ہو گیا ہوں۔ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تمہاری شہرت کی وجہ سے بادشاہ نے تمہیں بلوایا ہے اور اس کے آدمی کچھ دیر میں تمہیں لینے آ جائیں گے۔ تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو وہاں ہرگز نہیں آنا، اور اگر تم وہاں پہنچے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم سے کبھی دوستی تھی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے کہیں دور دفع ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر جن نے اپنا بیگ لیا اور گھر سے نکل گیا۔ آدمی نے بھی جلدی جلدی ضروری سامان لیا اور گھر سے باہر کچھ دور ہی نکلا تھا کہ بادشاہ کے سپاہیوں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ بولے، ارے یہ تو وہی بابا ہیں جنہیں بادشاہ سلامت نے بلوایا ہے۔ وہ اس آدمی کے پاس گئے اور ادب سے کہا، جناب، بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ آدمی بولا، میں ابھی کچھ کام میں مصروف ہوں، بعد میں آؤں گا۔ سپاہی بولے، جناب، آپ کو ہمارے ساتھ ہی چلنا ہوگا کیونکہ بادشاہ سلامت کا یہی حکم ہے۔ آدمی کے مسلسل انکار پر زبردستی اس کو پکڑ کر بادشاہ کے محل میں لے گئے۔ محل میں داخل ہو کر سپاہیوں نے بادشاہ سے کہا، ذل الہی شخص آپ کے پاس آنے سے منع کر رہا تھا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور بولا، میں پہلے ہی اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اگر تم اس کا علاج کرنے سے منع کرو گے تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ آدمی نے سوچا، ادھر کنواں، ادھر کھائی، وہاں جن مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور یہاں بادشاہ۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے کہا، بادشاہ سلامت میں علاج سے منع نہیں کر رہا، لیکن شہزادی پر جو جن سوار ہے وہ بہت ضدی ہے، اس کے لیے آپ کو میرے کہنے کے مطابق کچھ کام کرنا ہوگا۔ بادشاہ بولا، ضرور، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ آدمی بولا، کچھ چاہیے نہیں، بلکہ جب میں شہزادی کے کمرے کی طرف جاؤں تو نوکروں سے کہیے گا کہ وہ ذرا چیخ پکار مچائیں کہ وہ آ گئی، اللہ مدد کر، اس طرح کے الفاظ بولیں۔ بادشاہ نے نوکروں کو حکم دیا اور یہ آدمی شہزادی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ نوکروں نے شور مچانا شروع کر دیا، اے اللہ رحم کر، تو ہی بچانے والا ہے، یہ تو بڑی خطرناک ہے، بچاؤ بچاؤ۔ آدمی کمرے میں پہنچا تو جن جو شہزادی کے سر پر سوار تھا اس اچانک شور سے کچھ پریشان ہو گیا۔ آدمی کو جو سامنے دیکھا تو غصے سے بولا، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں یہاں آنے سے، میں اس شہزادی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اب سزا کے طور پر تمہیں موت ملے گی۔ آدمی بولا، کیا کروں، تم تو دوستی ختم کر کے یہاں آ گئے، پر میں دوستی نبھانے والوں میں سے ہوں اور تم کو بس یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ میری بیوی یہاں ہمیں ڈھونڈتی ہوئی آ گئی ہے اور یہ شور اسی لیے ہو رہا ہے۔ میں تو بھاگ رہا ہوں، اگر تم بھاگنا چاہو تو تمہاری مرضی، میں تو چلا، وہ جھاڑو لے کر اسی طرف آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر آدمی کمرے سے باہر نکل گیا اور اس سے زیادہ تیزی سے جن محل سے نکل کر بھاگ گیا اور نہ جانے کس شہر چلا گیا۔
بادشاہ نے آدمی کو بہت انعام و اکرام دیا، اور جب اتنی ساری دولت ملی تو اس کو اپنی بیوی کی یاد آئی۔ وہ اپنے گھر گیا تو دیکھا بیوی بہت غمزدہ بیٹھی ہے۔ اپنے شوہر کو دیکھتے ہی دوڑ کر اس کے پاس آئی اور معافی مانگتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی نہیں لڑے گی، نہ شوہر کو مارے گی۔ دونوں میں صلح ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو کیسی لگی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔